پھر کہا عظمت. آخری مالے والوں ساتھ رہنا, کہیں بچھڑ نہ جانا اس کاروان ولا سے. ایک آیت اور پڑھ لوں, سورہ بروج. کون سا؟ یہ دہراتا اس لیے ہوں کہ تمہیں یاد رہے. فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ. فرمایا میں غفور ہوں, گناہ بخش دیتا ہوں. ودود ہوں, میں بڑا پیار کرنے والا اللہ ہوں. میرے مالک یہ پچھلے محلے والے پوچھنا چاہتے ہیں تو کتنا پیار کرتا ہے. فرمایا انی لاشفق علیکم من آبائکم 70 مرۃ. میں تمہارے ماں باپ سے 70 گنا زیادہ. اور فرمایا کتنا؟ 70 گنا تمہارے والدین سے زیادہ شفیق ہوں. مالک دلیل. فرمایا تم ماں باپ کا ایک دفعہ کہنا نہ مانو, 2 دفعہ نہ مانو, 3 دفعہ نہ مانو, 4تھی دفعہ آنکھ نامہ ہاتھ میں دے کے گھر سے باہر نکال دیں گے. تو صبح سے شام تک میری 1000 نافرمانی کرتا ہے, میں نے تیرا رزق بند کیا. سفر کیا تھا, مجلس بھی پڑی ہوئی تھی, بہت تھکا تھا, طبیعت بھی ناساز. تم نے تقریباً میری تھکن اتار دی. فرمایا میں غفور ہوں, گناہ معاف کرتا ہوں. ودود ہوں, بڑا پیار کرنے والا اللہ ہوں. ذو العرش المجید, میں مالک ہوں اس عرش کا جو مجید ہے, یعنی رتبے والا ہے, بزرگی والا. بس تمہید سیالکوٹ والوں میری ختم ہو گئی. سورہ مومنون میں عرش کو کریم کہا, سورہ نمل میں جیتے رہو عظیم کہا, اور سورہ بروج میں مجید کہا. عزت والا عرش, عظمت والا عرش, بزرگی اور رتبے والا عرش جو یہاں ہے. کیونکہ بات عرش کی ہے اور ہم نے عرش سے آگے جانا ہے, پیچھے نہیں. سر اٹھانا, جو کھڑے ہوئے ہو تم بھی لوح دل میں لکھنا. عرش کریم ہے, عرش عظیم ہے, عرش مجید ہے. لیکن ایک رات مولانا ایسی آئی, میں نے دیکھا یہی عرش جو کریم ہے یہ نیچے تھا, میرے رسول کی جوتی اوپر. میری بات, یہ عرش جو کریم ہے یہ نیچے, میرے رسول کی جوتی اوپر. یہ عرش جو عظیم ہے یہ نیچے, میرے رسول کی پاپوش اوپر. یہ عرش جو مجید ہے یہ نیچے, میرے رسول کی نالین اوپر. فکرہ صفدر کہنے لگا ہوں, کسی کو برا لگے گا تو زیادہ سے زیادہ آئندہ میری مجلس میں نہیں آئے گا, اور تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. وہ عرش جو کریم ہے, جو عظیم ہے, جو مجید ہے, وہ تو محمد کی جوتی کے برابر نہیں. بات شکل ملا محمد جیسا کیسے ہوگا؟
मुझसे अगर किसी ने सफाई लेनी हो, कसम लेनी हो, दे सकता है। किस बात की? मेरे कहने से रसूल अर्श पे जूतियां लेके नहीं गया। समझ में आई बात? हाँ, कि मैंने सियालकोट वालों से नारे लगवाने हैं, लिहाजा सरकार जूतों समेत चले जाओ। जिसने अर्श को करीम कहा, अजीम कहा, मजीद कहा, उसी के कहने पर मौलाना लोग तो जुमलों की जमानत लेते होंगे, और आप जानते हैं गजल पर हरफों की जमानत लेता है। अल्लाह की अदालत तक गजल पर अपने हर्फ का जामिन। और सिर्फ शिया किताबें नहीं, बिरादरान अहले सुन्नत की किताबों का भी अंबार। चला तेरा रसूल, मलकूत जूतों समेत, जबरूत जूतों समेत, रहमूत जूतों समेत, अज़मूत जूतों समेत, लाहूत जूतों समेत। सामने अर्श आया, रसूल रुके। सूरह मोमिन में मेरे मालिक ने फरमाया, रफ़ीउ दरजात ज़ुल अर्श, मैं अर्श वाला हूं। अब इसके एहतराम में मुझे जूते उतारने चाहिए। बस ये ख्याल आया, झुके। अभी पूरा झुके नहीं थे, बस झुकना चाहते थे। मैंने कहा माता सुनाओ या हबीबी, मेरे हबीब क्या करना चाह रहे हो? मालिक तेरे अर्श के एहतराम में जूते उतार रहा हूं। ये मिंबर हुसैनी के खिलाफ की कसम, इज्जत हैदर की कसम, चादर ज़हरा की कसम, इससे बड़ी कसम मेरे पास नहीं। आवाज कुदरत आई, तक़द्दम अला बिसातिल अर्श बिनौलेका लियतशर्रफल अर्श बिग़ुबार नालेका। मेरे महबूब, जूते उतार कर मेरे अर्श को अपनी जूती की गर्द के शरफ से महरूम न कर। अपनी नालैन समेत लियतशर्रफल अर्श, ताकि मुशर्रफ हो जाए अर्श बेगुबार नालैका, तेरी नालैन की गर्द से। मौलाना जहां खरीदार हूं वहां जिन्स छुपाना गुनाह, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सामने खरीदार हैं। अर्श कोई तख्त टाइप चीज नहीं है। दो लफ्ज जो इस्तेमाल होते हैं ना, अर्श और कुर्सी, कुर्सी ऐसी नहीं है जिस पे मैं बैठा हूं। मुंतहाए जमान का नाम है कुर्सी, यानी जहां जमान खत्म हो जाए और लाजमानी शुरू हो, उसे कुर्सी कहते हैं। और मुंतहाए मकान का नाम है अर्श, यानी जहां से लामकानी शुरू हो, उसे अर्श कहते हैं। बिल्कुल अर्श के यूं नीचे सातवें आसमान पर अर्श की शबी है एक मकाम, जिसका नाम सफदर है ज़ुर्रा। समझ गए? ये जरी इसी से है, मौला की जरीफ चूमने गया था ज़ुर्रा से। रसूल की हदीस है कि अगर अर्श से पानी का कतरा गिराया जाए तो ज़ुर्रा की छत के वस्त पे गिरेगा। वो ज़ुर्रा जबरूतियों का किबला है। चले तो नहीं गए हो? बिल्कुल ज़ुर्रा के नीचे चौथे आसमान पर उसकी शबी है बैतुल मामूर, वो मलकूतियों का किबला है। बिल्कुल बैतुल मामूर के नीचे जमीन पर एक मकान है काबा, जो तेरा मेरा किबला है। ज़ुर्रा शबी है अर्श की, बैतुल मामूर शबी है ज़ुर्रा की, और काबा शबी है
ہاں شاد بھائی خود بولو گے تو بات پلے پڑے گی. بیت المعمور یعنی کعبہ عرش کی شبیہ ہے. کعبے سے ہزاروں گنا افضل ہے بیت المعمور. بیت المعمور سے ہزاروں گنا افضل ذرہ سے ہزاروں گنا افضل عرش. ایک مسئلہ میری سمجھ میں نہیں آیا, میری اگر مدد کر دو میں تمہیں دعائیں دوں گا. جو رسول عرش پہ جو تو سمیت جاتا ہے, جس کعبے میں علی آیا ہے وہاں ننگے پاؤں جاتا ہے. محلے والا ٹھیک ہو؟ ہاں یہ میری سمجھ میں فلسفہ مولانا نہیں آتا کہ کیوں جہاں علی آئے وہ کوٹھا اتنا مقتدر ہو جائے کہ کعبے سے لاکھوں گنا افضل عرش پہ جوتوں سمیت جانے والا ننگے پاؤں ہو جائے. اگر یہی علی تیری نماز میں آ جائے تو وہ کیا ہو جائے؟ بات دوستو ہاں خیر یہ جملہ معترضہ تھا جو میں نے ان کی ضیافت ایمانی کے لیے ان کی چھوری میں ڈال دیا. میں ہوں ذرا تھوڑا بڑا ہوا, میری مدد کرو گے جہاں میں پھنسنے لگوں, اور یہاں پہلا زینہ ہے جہاں میں تھوڑا پھنس گیا ہوں, مجھے نکالنے کی کوشش کرنا. اب پہلے مولانا ایک فیصلہ کرتے ہیں صفدر, وہ کیا قاری صاحب؟ اب رسول عرش پہ کھڑا ہے جوتوں سمیت. عرش کیا تھا؟ کریم. عرش کیا تھا؟ جیتے رہو. عرش کیا تھا؟ مجید. اب عرش اگر کریم ہے تو پھر یہ جوتی اکرم ہے. اب میں جنگل میں تو نہیں پڑھ رہا نا, ادھر جو پچھلے ہاتھ میں اللہ بیٹھا ہے, ٹھیک ہے صاف ظاہر ہے, کیونکہ عرش نیچے جوتی اوپر ہے. عرش ہے کریم تو پھر جوتی اکرم ہوگی. عرش ہے عظیم تو جوتی اعظم ہوگی. عرش ہے مجید تو جوتی امجد ہوگی. اب میں جہاں پھنسا ہوا ہوں وہ یہ ہے, مجھے نکالو خدا کے لیے. جوتی اکرم, اور یہ عربی پڑھے لکھے حضرات جانتے ہیں اکرم اعظم امجد, یہ اسم تفضیل ہے, افعل التفضیل کا صیغہ ہے, اور اس سے بڑا قاری صاحب صیغہ ہی نہیں ہوتا. اب سب سے بڑا صیغہ تو لے لیا میرے رسول کی جوتی نے. بیٹھے ہو نا, افعال و تفصیل پہ قبضہ جوتی کا. رسول کے پاؤں کیا ہوں گے جو اس کے بھی اوپر ہیں؟ نہیں, غزل پر خطاب کرتا ان لوگوں کے لیے ہے جن کے معدے 14 کے فضائل کی تھمک برداشت کرنے کے عادی ہوتے ہیں. کچے پکے معدے والوں کا میں یار نہیں ہوں. اگر کوئی کچے پکے معدے والا ہے یا چلا جائے یا کانوں میں انگلیاں ٹھوس دے. جوتی اکرم ہے, اعظم ہے, امجد ہے, پاؤں جو اس کے بھی اوپر ہے وہ کیا ہوگا؟ پھر پنڈلیاں ان کے بھی اوپر ہیں
وہ کیا ہوں گی؟ پھر زانو اس کے بھی اوپر ہیں، وہ کیا ہوں گے؟ پھر رانے ان کے بھی اوپر، وہ کیا ہوں گی؟ پھر بطن پتین اس سے بھی اوپر، وہ کیا ہوگا؟ پھر علم نشرح لک صدرک والا سینہ، وہ کیا ہوگا؟ پھر رسول کے کندھے کیا ہوں گے؟ 7 درجے ہیں سیالکوٹ والوں، جوتی اکرم امجد آدم، اس سے اوپر پاؤں، پھر پنڈلیاں، پھر زانو، پھر رانے، پھر شکم، پھر سینہ، پھر توش۔ پریشانی یہ ہے میں نے عید الفطر کے دن دیکھا 2 بچے تھے، ایک اس دوش پر ایک اس ایک بچہ ادھر بیٹھا ہے، ایک ادھر بیٹھا ہے، زلف رسالت کی ایک مہار اس کے ہاتھوں میں، دوسری مہار اس کے ہاتھوں میں۔ بڑے والا کہتے ہیں نانا ادھر چلنا ہے، رسول کے پاؤں دائیں اٹھتے ہیں، ادھر والا جھٹک کے کہتے ہیں نہیں ادھر چلنا ہے۔ سیالکوٹ کے شیعہ سنی اور رسول کے قدم ادھر بڑھتے ہیں۔ 70 دفعہ بڑے نے دائیں موڑا، 70 بار چھوٹے نے بائیں موڑا، اور اللہ کی قسم ایک بار بھی رسول نے نہیں کہا پہلے دونوں بھائی مشورہ تو کر لو کہ میں ادھر جاؤں گے ادھر۔ رسالت تقسیم ہوتی رہی۔ بس میں صاحبان اشارت کے لیے اشارہ کر گیا، تشریح نہیں کروں گا۔ کبھی رسالت دائیں، کبھی بائیں۔ ہاں ذرا پہلے سب تک قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو چہرہ ہے رسول کا کیا ہے؟ پوچھیں، یہ محلہ شاید نہیں چاہتا۔ اچھا جیتے رہو، بس کبھی کبھی ہاتھ اٹھا دینا، میں راضی ہوں تم سے۔ جب علی کعبے میں آیا نا، چونکہ پہلے قبلہ بیت شادباش سارے پڑھے لکھے ہو، بیت المقدس قبلہ تھا۔ اب جب علی کعبے میں آ گیا، ایک دن رسول نے بیٹھے بیٹھے سوچا اب قبلہ بدل جانا چاہیے۔ اب میں نے قاری صاحب مولانا اگر کچھ کہا خدا کی قسم بڑے بڑے تسمے ٹوٹ جائیں گے۔ ہاں یہ میں کسی موالی کا نقصان نہیں چاہتا، اب اسے ہونا چاہیے، اور یہ فطرت ہے کہ مثلا مجھے قاری صاحب کا خیال آئے تو میں مڑ کے پیچھے دیکھوں گا، یہ فطرت ہے۔ پر رسول کے دل میں کعبے کا خیال آنا تھا، چہرہ پھر گیا کعبے کی طرف، فوراً آیت آ گئی۔ سورہ بقرہ میں پڑھ لینا، طبیعت میں جلدی ہو تو قرآن ممبر پہ لے آؤ۔ آواز آئی قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ اے میرے حبیب جو تو نے رخ پھیرا کعبے کی طرف، ہم نے تیرے چہرے کی گردش کو آسمان میں دیکھ لیا ہے، اور رہ گیا قبلہ کا سوال۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ جدھر تیرا چہرہ پھرے میری رضا ادھر پھر جاتی ہے۔
वलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। अब कुरान ने फैसला कर दिया सियालकोट वालों कि जिधर मेरे रसूल का रुख फिरे अल्लाह की रिजा उधर फिरती है। यानी रसूल सामने देख रहा हो, रिजा इलाही सामने, दाएं देखे दाएं, बाएं देखे बाएं, पीछे देखे, चले गए। सोचना नहीं, बस सुनना है और मानना है, इसी में सारी खैरियत है। अब ये फैसला तो हो गया ना, बच्चों ने भी शायद समझ लिया होगा कि जिधर मेरे रसूल का रुख फिरे उधर अल्लाह की पिछले मार का रिजा फिरती है। सर उठाना। मैंने आलम माना में कारी साहब रसूल से सवाल किया, या रसूल ये क्या है? नवासे खेल रहे हैं और आप भी खिलौना बन गए हो उनका। आवाज़ रिसालत है, जाहिल न बन हिज़ियान न पक। मैं आम बशर हूं, मैं जज्बात से मगलूब होने वाला हूं। तो फिर ये क्या है? 70 दफा दाएं 70 दफा बाएं। कहा तुम जैसे कम इल्मों को बता रहा हो कि जमाने के बच्चे गोलियों से, खिलौनों से, गेंदों से खेलते हैं, अली के बच्चे बचपन में भी अल्लाह की रिजा से खेलते हैं। ने फरमाया था अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना व अबूहुमा अफदलुहुमा, कि ये जोड़ी जवानाने जन्नत की सरदार है और इनका बाबा उनसे भी अफजल। सरकार जिसकी जूती अकरम आदम अमजद थी, मैं तो क्या आदम भी नहीं बता सकता कि उसके कंधे क्या हैं। तो इस पे तो कब्जा कर लिया तेरे बेटों ने, तू क्या है? बस चेहरे जुल जलाल पे सुर्खी जलाल आई, पर मैं मुझे तोलेगा लफ्जों के मीजान में। वो दो थे, एक एक कंधा बांटा, मैं अकेला हूं, दोनों में खड़ा हूं। सर से तो नहीं गुजर गई बात। साहब इतनी अजीम है अब कि कुर्सी छोड़ना पड़ गई मुझे। पर मैं वो दो थे, एक एक कंधे के मालिक बने, मैं अकेला दोनों पे। और गजनफर गौर से देख, वो कंधे पे बैठे थे, उन्होंने कंधे पे पांव नहीं रखे।
کہہ گیا اور تو رہ گیا. فرمایا حسنین نے رسول کے کندھوں پہ پاؤں نہیں رکھے، میں پاؤں رکھے کھڑا ہوں. ساتھ رہنا، تھکے ہو تو میں چھوڑ دوں یہی. جو چپ ہو تم چاہتے ہو کہ چھوڑ جاؤں. اچھا کر صاحب، آپ چونکہ ادھر سے آئے ہیں، آپ کی تائید پر یقین کریں گے سیال کوٹ والے. ادھر والوں کی کتابوں میں بھی یہ ہے ہی نہیں کہ رسول کے اس کندھے پہ کلمہ لکھا ہوا تھا. بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ ادھر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ، اور اس کندھے پہ آیت لکھی ہوئی، یعنی ایک کندھے پہ اللہ لکھا ہوا، دوسرے پہ کلام اللہ لکھا ہوا، اوپر علی کھڑا ہے. مجمع کا نعرہ ٹوٹنے لگ گیا ہے. نہیں میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے ٹوک دو، حق ہے تمہارا. ادھر کلمہ ہے؟ جب تک سارے ہاں نہیں کرو گے میں آگے نہیں بڑھوں گا. ہے کلمہ؟ ادھر آیت ہے، اوپر علی کے قدم ہے. کلمے اور آیت نے تو رسول سے نہیں کہا کہ علی کو اتار، اس کے آنے سے ہم باطل ہو گئے ہیں. منظر بیٹھے کہا کہ وہ بچہ بھی سمجھ رہا ہے، اور اس کا عشق دیکھو وہ فیصل آباد سے آیا ہے، اور اکثر میرے پیچھے لگا رہتا ہے اپنے والد کو لے کر. میری 10 میں سے 7 مجالس میں پنجاب میں یہ ہوتا ہے. اور اللہ کرے یہ علی کی مودت کا عشق ہر دل میں پیدا ہو، کیونکہ یہی دین و دنیا برزخ آخرت کی کامیابی ہے. نہ کلمے نے کہا کہ میں باطل ہو گیا علی کے آنے سے، نہ آیت نے کہا تیری نماز کلمے اور آیت سے زیادہ پاکیزہ ہے. جو علی کے آنے سے باطل ہو جاتی ہے. اور اچھا یہ بھی کہیں نہیں کہ علی نے کہا اور رسول سے کہ مجھے اٹھائیے. میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ میں اپنے حرفوں کا ضامن ہوں. مکہ فتح ہوا، کعبے کا وارث کعبے کے سامنے آیا، ما زاغ البصر کی نظر اٹھی. یا علی جی شہنشاہ، ہم نے مکہ کیا چھوڑا، کعبہ ہی بے وارث ہو گیا. جو پہنچ گئے انہیں میں اللہ کی قسم کہتا ہوں واہ، اور جو نہیں پہنچے ہو تمہیں بھی اکیلا نہیں کرنا. رسول کہہ رہا ہے ہم نے ہجرت کیا کی، کعبہ بے وارث ہو گیا. یہ گھر جا کے سوچنا ضرور، جن کے بغیر اللہ کا گھر بے وارث ہو، تیرے گھر کا وارث کوئی اور ہو سکتا ہے؟ سرکار وہ کیسے دیکھ، سچے خدا کے گھر کی بیرونی فصیل پر جھوٹے خداؤں نے قبضہ کر لیا. بت براجمان ہے. ہاں سرکار دیکھ تو میں بھی رہا ہوں. تو یاری کیا خیال ہے، توڑے بادشاہ جو حکم. اور یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جس طرح خطابت ہر ایک کو نہیں آتی، علم الگ عطیہ ہے، خطابت الگ عطیہ ہے، اسی طرح سماعت بھی ہر ایک کو نہیں آتی.
ولا الگ عطیہ ہے، سماعت الگ عطیہ ہے۔ جو سننے کا ہنر جانتے ہو میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا۔ جب علی بادشاہ نے کہا نا سرکار جو حکم توڑ دیتے ہیں، رسول نے کہا یار یہ بت اونچے ہیں، ہاتھ نہیں جاتا۔ سیالکوٹ والے یہ وہ کہہ رہا ہے جو زمین پہ بیٹھے بیٹھے یوں کرے اور چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ ہاتھ نہیں جاتا۔ پھر حضور یا تو مجھے اٹھا لے یا میں تمہیں اٹھاؤں۔ میرے مشکل کشا نے فرمایا سرکار بنتا یہی ہے کہ میں آپ کو اٹھاؤں، کیونکہ آپ ہر لحاظ سے بڑے ہیں، عمر میں بڑے، رشتے میں بڑے، عہدے میں بڑے، منصب میں بڑے، عزت میں بڑے۔ لیجئے میں بیٹھ گیا، سوار ہو جائیے۔ رسول نے مولانا قاری صاحب صفدر پاؤں اٹھا بھی لیا۔ جو لفظوں کی خرید کا ہنر جانتے ہیں ان کے لیے ایک جملہ کہوں، ابھی رسول کا قدم تراب اور ابو تراب کے کندھے کے درمیان تھا۔ کہ وہی قدم جبریل نے پکڑا، چوما اور کہا اللہ کہہ رہا ہے، یہ آیت تمہیں سورہ شعراء میں مل جائے گی، وہ کہہ رہا ہے وَقْفِزْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب دیکھ دیکھ علی کی طرف، وجہ اللہ ہے یا نہیں، عین اللہ ہے یا نہیں، وجہ اللہ ہے یا نہیں۔